नाज़रीन, रीजनल और ग्लोबल एस्केलेशन इस वक्त देखी जा रही है। दुनिया में जो दर्जा हरारत है वो बढ़ रहा है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है कि ईरान की जानिब से वॉरशिप जो है वो डिप्लॉय कर दिए गए हैं और ये वॉरशिप जो है वो ईरान की कमर्शियल वेसल्स को एस्कॉर्ट करेंगे। लेकिन कहां तक जाकर एस्कॉर्ट करेंगे? तो खबर यह है कि ईरान के ये वॉरशिप जो हैं वो लैटिन अमेरिका तक, वेनेजुएला तक उनके जो कमर्शियल जहाज हैं उनको एस्कॉर्ट करेंगे। तो जाहिर है ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये बड़ी डेंजरस डेवलपमेंट है। यानी ये बात तो फिर तय हो गई कि जो एस्केलेशन लैटिन अमेरिका के अंदर हो रही है, जो वाकयात वहां पर हो रहे हैं, उसका बरह रास्त ताल्लुक मिडिल ईस्ट के साथ है। यानी ये दोनों रीजन जो है वो आपस में कनेक्टेड हैं। तो अब आप देखिए कि ये कितना हसास मामला है कि ईरान के टैंकर जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो खबरें आ रही है ना कि वेनेजुएला के टैंकर्स पकड़े गए हैं, तो असल में उसमें ईरान के टैंकर्स भी शामिल हैं, क्योंकि ईरान के टैंकर्स भी तो वेनेजुएला का जो ऑयल है वो सप्लाई कर रहे हैं, तो वो असल में ईरान के टैंकर्स भी हैं। तो यहां पर अब ईरान जो है वो अपने वॉरशिप्स भेज रहा है। तो अगर वहां पर अमेरिका ने किसी ईरानियन ऑयल टैंकर को या किसी और कमर्शियल जहाज को कब्जे में लेने की कोशिश की और आगे से ईरानियन वॉरशिप्स ने रिस्पॉन्ड किया, उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा एक इररिवर्सिबल रिजल्ट की सूरत में सामने आएगा, और वो ये है कि ईरान और अमेरिका की बराह रास्त जंग छिड़ जाएगी, और उससे भी कुछ बहुत बड़ा। क्योंकि यहां पर देखिए, यानी दो बॉर्डर कंट्रीज में जंग नहीं हो रही है। यहां ईरान है, वहां लैटिन अमेरिका है, और फिर समुद्रों में और ये सारी लड़ाई। तो इसका जो दायरा-कार है वो मिडिल ईस्ट से लेकर लैटिन अमेरिका तक फैला होगा। बहुत बड़ी ये हसास और डेंजरस डेवलपमेंट है। तो इस साथ ईरान ने जब वो जवाब देते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में अमेरिकन टैंकर को पकड़ लिया है, उधर अमेरिका कैप्चर कर रहा है, तो ईरान ने भरपूर अंदाज के अंदर जवाब देते हुए अमेरिका का टैंकर जब पकड़ लिया। तो सारे जो ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसीज हैं वो दुनिया को मजीद बड़ी जंगों की तरफ लेकर जा रही हैं। सोमालिया से जो खबर है, सोमाली लैंड से जो खबर है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। ये मामला बहुत ज़्यादा हसास है, और हम अफ्रीकन ग्रेट गेम के बारे में ये बात कर रहे थे, पिछले 2 साल से बात कर रहे थे कि जो वाकयात ऊपर हो रहे हैं, यानी गजा और ये सारे, ये कनेक्टेड हैं अफ्रीका के इस रीजन के साथ, ठीक है ना। तो आज हम विजिबली ये देख भी सकते हैं कि ये तमाम जो है वो कनेक्टेड हैं। और अचानक आप देखिए कि इजराइल जब वो सोमाली लैंड में जब वो सामने आ गया है, तो सोमाली लैंड का नाज़रीन जो मंसूबा है वो स्टेबिलिटी का मंसूबा नहीं है, बल्कि ये एक खौफनाक इजरायली मंसूबा है जिसमें ओआईसी मुल्कों को तोड़ा जा रहा है, 2 हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है। इथोपिया से इन्होंने इरिट्रिया निकाल दिया, सोमालिया से सोमाली लैंड निकाल दिया, सूडान से साउथ सूडान निकाल दिया, यमन में उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, लिबिया, शाम, इराक या अनऑफिशियली कई हिस्सों में इस वक्त तकसीम है। और वैसे अफ्रीका का हर मुल्क और अफ्रीका में जो ओआईसी कंट्रीज हैं मोस्टली जो है वो डिस्टेबलाइज है, वहां पर यानी कुछ ना कुछ हो रहा है। अभी ताज़ा तरीन जब वो नाइजीरिया के ऊपर भी अटैक हुआ है, हालांकि नाइजीरिया जो है वो वहां पर हालात बेहतर हो रहे हैं, ठीक है ना, रोड्स बन रहे हैं, स्टेबिलिटी आ रही है, रिकंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो वहां पर जनाब इन्होंने जब हमला किया है। तो सोमालिया की जो स्टेटमेंट आ रही है, उसने कहा है कि एक जंग यहां पर छिड़ सकती है, सोमाली लैंड के साथ हमारी जंग छिड़ सकती है, क्योंकि यहां पर खबर यह है कि इजराइल एक बेस और पोर्ट के ऊपर भी अपना कंट्रोल हासिल करने का इरादा रखता है। ज़ाहिर है बिला वजह तो इजराइल ने तस्लीम नहीं किया, तो पसे पर्दा ये सारी चीजें तय हुई हैं। तो सोमालिया ने कहा है कि एक जंग छिड़ सकती है किसी भी वक्त। तो जाहिर है कि ये एक सिविल वॉर होगी, यानी सोमाली लैंड जब वो सोमालिया ही का हिस्सा है ना, तो मुल्क के आपसी जंग शुरू हो जाएगी। तो ये सिविल वॉर होगी, जैसे सूडान में एक खौफनाक सिविल वॉर जारी है। दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हम वहां पर देख रहे हैं। सूडान नीचे, सोमाली लैंड और सोमालिया, तो यहां पर भी। और मैं आपको बताऊं कि इसके साथ बिल्कुल इथोपिया है, और इथोपिया भी 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है, इथोपिया और इरिट्रिया के अंदर। तो इरिट्रिया की भी रिकग्निशन उस तरह से दुनिया में नहीं है। तो इथोपिया और इरिट्रिया में भी जंग किसी भी वक्त हो सकती है। पिछले दिनों भी ये खबरें आ रही थी, फौजें तैयारी कर रही थी। तो यानी ये पूरा जो रीजन है वो ऑलरेडी अंगारों के ऊपर है, किसी भी वक्त यहां पर आते फिशान जो फट सकता है। तो इसके साथ नज़र ये एक और बड़ा मंसूबा है मिस्र, टर्की और सऊदी अरेबिया के मफादात को बराह रास्त अटैक करने का। और इसमें सऊदी अरेबिया को इजराइल जब वो इनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है, और वो कैसे कर रहा है ये भी आपके साथ जब वो शेयर करेंगे। और दूसरी तरफ जो सोमाली लैंड की गवर्नमेंट है, जिसको दुनिया में कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता है, वो ज़ायनिस्टों के हाथों में खेल रही है, इस वक्त ज़ायनिस्टों के हाथों में खेल रही है, और मामलात को जब वो जंगों की तरफ जब लेकर जा रही है। और देखिए
غزہ پر سائلنس کا نتیجہ یہ نہیں نکلا کہ یہاں پر کوئی امن ہو گیا ہے. غزہ پر سائلنس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اسرائیل کا اگریشن، اسرائیل کی سازشیں، اسرائیل کی جنگیں وہ ان ملکوں کے بارڈرز تک بھی آ رہی ہیں. تو غزہ پر جو سائلنس ہے یہ نہ صرف ایک مورل ایک مسٹیک تھی بلکہ ایک اسٹریٹجک مسٹیک تھی. یہ سب سے بڑھ کر ایک اسٹریٹجک مسٹیک تھی. یہ ان ملکوں کو ان کی نیشنل سیکیورٹی کے یہ خلاف تھا کہ وہاں پر ایک وائلنس ہوتا رہتا. اور اب اگر آپ دیکھیں تو وہ جنگیں جو ہے وہ غزہ کے بارڈر سے نکل رہی ہیں. یعنی آپ دیکھیں نا، اسرائیل غزہ میں، غزہ سے نکل کر وہ لیبنن سے نکل کر شام سے نکل کر یمن سے ایران، اور اب یہ سوڈان. اچھا، سوڈان کے اندر بھی اسرائیل انوالو ہے. سوڈان میں جو برہان کے خلاف گروپ لڑ رہا ہے جس پر جینوسائیڈ کے الزامات ہیں، اس کو بھی اسرائیل سپورٹ کر رہا ہے. تو یہ فتح البرہان جو ہے، انہوں نے ابراہم اکارڈ کا بھی یہ حصہ بنے تھے اور نتیجہ یہ نکلا. تو ملکوں کو توڑنا، OIC ملکوں کو توڑنا، وہاں پر سول وار چھیڑنا، ان کی ہڈی پسلی کمر توڑ دینا کہ وہ کسی جوگے نہ رہیں، اور پھر ان کی ویلتھ کو لوٹنا، یہ سارے ان کے منصوبوں کے اندر شامل ہے. تو ڈینجرس بات یہ ہے کہ غزہ پر سائلنس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اسرائیل اور زیادہ سب ملکوں کے لیے خطرہ بنتا چلا جا رہا ہے. تو اس سب کے اوپر ہم بات کریں گے. گلوبل ڈیولپمنٹس کیا ہو رہی ہیں، یوکرین، تائیوان، یہ سارے ایشوز بھی آپ کے ساتھ جب شیئر کریں گے. ناظرین، اگلے 48 گھنٹے تو بہت کروشل ہیں کیونکہ اس میں کچھ فیصلے بھی سامنے آ سکتے ہیں. کیونکہ ایک تو زیلنسکی کی ملاقات ٹرمپ کے ساتھ ہونے جا رہی ہے اس کی رہائش گاہ کے اوپر، اور ساتھ ہی نیتنیاہو کی ملاقات جب وہ منڈے کو ہوگی ٹرمپ کے ساتھ، ٹرمپ کی رہائش گاہ کے اوپر ہوگی. اور اس میں لیبنن، غزہ، شام، ایران، صومالی لینڈ اور بھی سے ہٹ کر ایشو جو ہے وہ اس میں ڈسکس کیے جائیں گے، جس میں یہ ہے کہ ڈیفرنٹ جنگوں کے حوالے سے گرین لائٹ جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. تو اس لیے اگلے 48 گھنٹے جو ہے وہ کافی زیادہ کروشل ہو سکتے ہیں. اب ایران سے بھی بڑی خبریں ہیں، انہوں نے وارشپس ڈپلائی کیے ہیں. لیکن میں ذرا صومالی لینڈ اور صومالیہ کے حوالے سے جو گریٹ گیم ہے وہ آپ کے ساتھ پہلے شیئر کرتا ہوں. صومالیہ نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر اب جنگ چھڑ سکتی ہے. یعنی یہ معاملہ بہت حساس ہے، انگاروں پہ پڑا ہوا یہ ریجن آلریڈی، یعنی یہاں پر آلریڈی فریجائل صورتحال ہے، بڑی مشکل سے معاملات کو روکا ہوا ہے، جنگوں سے انسٹیبلٹی ہے. صومالیہ میں حالات خراب ہیں اور بڑے لمبے عرصے سے خراب ہیں، لیکن ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں معاملات کو روکا ہوا ہے. تو آلریڈی یعنی ایک بس تھوڑی سی چنگاری کی ضرورت ہے اور یہ آتش فشان جب وہ پھٹ جائے گا. وی ول ناٹ الاؤ ٹو دا اسٹیبلشمنٹ آف اینی فارن ملٹری بیس دیٹ وڈ ڈریگ دا کنٹری انٹو کانفلکٹس. جنگ چھڑ جائے گی یہاں پر. اسرائیل جب یہاں پر بیس اور پورٹ لینے کا ارادہ بھی رکھتا ہے تو یہاں پر جنگ چھڑ جائے گی. یہ صومالیہ کی اناؤنسمنٹ سامنے آ رہی ہے. میں آپ کے سامنے بڑی امپورٹنٹ رپورٹ لے کر آیا ہوں جس سے ہم یہ ساری بات کو سمجھ سکتے ہیں. ٹرکی کے فارمر یہ پرائم منسٹر ہیں اور تھنک ٹینک ہیں، ایکڈیمیا سے ان کا تعلق ہے، اور فارمر پرائم منسٹر ہیں. انہوں نے کیا لکھا ہے سارے گریٹ گیم کے حوالے سے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو ریکگنیشن ہے یہ ایک الارم بیل ہے سب کے لیے، یہ خطرے کی گھنٹی ہے سب کے لیے، اور یہ ایک براڈر اسٹریٹجی ہے اسرائیل کی. یعنی یہ اس کا تعلق کسی ایک ملک کے ساتھ نہیں ہے، صرف صومالی لینڈ کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق ایک براڈر اسٹریٹجی کے ساتھ ہے. اور وہ براڈر اسٹریٹجی کیا ہے؟ OIC ملکوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا. سوڈان 2 ملک بن گئے، سوڈان اور ساؤتھ سوڈان، اور سوڈان میں خانہ جنگی الگ سے ہے. ایتھوپیا ایریٹریا بن گیا، یمن 2 حصوں میں، صومالیہ صومالی لینڈ بن گیا. لیبیا ان آفیشلی 2 سے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہے. سیریا ان آفیشلی 3 سے 4-5 حصوں میں ڈیوائیڈ ہے. عراق ان آفیشلی کئی حصوں میں ڈیوائیڈ ہے. ٹھیک ہے نا؟ بلکہ وہاں پر تو باقاعدہ اٹونومس ریجن ہے. تو یہ ایک براڈر اسٹریٹجی ہے ملکوں کو، OIC ملکوں کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کرنا. یعنی یہاں پر تو سب ایفرٹ کر رہے ہیں کہ صومالی لینڈ دوبارہ صومالیہ میں شامل ہو کر ایک یونائٹڈ اسٹیٹ جو ہے وہ بن جائے، ایک ہی ریاست جیسے ہوا کرتی تھی ویسے بن جائے. تو اسرائیل یہاں پر شیطانی چھیڑ رہا ہے کہ وہ نہیں اس کو ریکگنائز کر رہا ہے کہ ہاں تم الگ کنٹری ہو. تو اسرائیل کا کیا تعلق ہے اچانک صومالی لینڈ کے ساتھ؟ کوئی پیس کے لیے کوئی یہ اقدام اٹھایا جا رہا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ نیوٹرلائز کرنا ہے جو کی ریاستیں ہیں، امپورٹنٹ ریاستیں ہیں، ان کو یعنی کہ نیوٹرلائز کرنا ہے تھرو انسرکلمنٹ. اسرائیل جو ہے وہ اس وقت نہ صرف صومالیہ کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے 2 ملکوں میں، جو ملک 100% مسلم پاپولیشن کے ساتھ ہے، بلکہ ایک انٹرنل سول وار چھیڑنے کی طرف اس کو پش کر رہا ہے. کیونکہ اس سول وار میں بڑی آسانی کے ساتھ کھیل کھیلا جا سکتا ہے، دولت لوٹی جا سکتی ہے، وہاں پر اہم مقامات کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو سوڈان میں بھی اسرائیل انوالو ہے، تو یہاں بھی وہ سوڈان کی طرح خانہ جنگی چھیڑنے کی کوشش کر رہا ہے.
اور اس کے ساتھ جو کریٹیکل بہت 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 امپورٹنٹ اسٹریٹجک پورٹ ہے باب المندب میں، ٹھیک ہے نا، ہارن آف افریقہ میں، جو دنیا کا امپورٹنٹ ترین واٹر وے ہے، اور یہاں پر سب کی پریزنس ہے، اور سامنے سعودی عربیہ ہے، سامنے یمن ہے، ٹھیک ہے نا، تو ساتھ جبوتی ہے جہاں پر چائنا بھی بیٹھا ہوا ہے، تو یعنی بہت اسٹریٹجک جو پورٹ ہے اس کی بھی ایکسس یہ لینا چاہ رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ اس ایک اقدام سے وہ مصر اور سعودی عربیہ کو بھی انسرکل کر رہا ہے۔ دیکھنا بالکل سعودی عربیہ کے سامنے آ کر اسرائیل جب وہ بیٹھ گیا ہے، یہاں پر بیٹھ کر وہ اپنا کھیل جب وہ کھیل سکتا ہے، تو مصر اور سعودی عربیہ جو ریڈ سی کی دو میجر پاورز ہیں، اب دیکھیں نا ریڈ سی کا داخلہ کہاں سے ہے؟ باب المندب سے ہے، تو باب المندب کے اوپر بیٹھا ہوا اسرائیل بالفرض، تو مصر تو کنٹرول ہو گیا، مصر کی طرف جانے والے جہاز تو اسرائیل کسی بھی وقت روک سکتا ہے۔ بھئی جہاز تو ادھر سے داخل ہوتے ہیں نا، مین یہاں سے جو ایشیا سے یورپ جاتے ہیں تو یہی راستہ ہے نا، تو یہ اسرائیل روک سکتا ہے۔ تو مصر کے لیے تو براہ راست یہ تھریٹ ہے، اور سعودی عربیہ کے سامنے آ کر اسرائیل بیٹھ گیا، سعودی عربیہ کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے، اور یمن میں یہ ظاہر اسرائیل کارروائیاں کرے گا انصار اللہ کے خلاف۔ تو ٹرکی کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ ٹرکی کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ٹرکی صومالیہ کے اندر ہے، صومالیہ میں ٹرکی کی بیس ہے، اور ٹرکی وہاں پر صومالیہ کی گورنمنٹ کو کافی سپورٹ کر رہا ہے، کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن میں بہت سپورٹ کر رہا ہے، صومالیہ کی نیوی کو اپ گریڈ کرنے کے لیے کافی زیادہ اقدامات اٹھا رہا ہے، اس کے معاہدے ہیں۔ تو یعنی یہاں پر ٹرکی کے لیے بھی براہ راست، چونکہ دیکھیں نا ٹرکی کو اوپر وہ انسرکل کر رہے ہیں، کہاں پر؟ ایسٹرن میڈیٹرینین سی میں، ساتھ سیریا میں، اور یہاں پر پھر ٹرکی کے مقابل میں وہ آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ تو یہ ٹرکی فارمر پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ انسرکلنگ دا سٹیٹس، کی ریاستوں کو انسرکل کرنا، یعنی ٹرکی کو، مصر کو اور سعودی عربیہ، ان تین ملکوں کو انسرکل کرنا، یہ ون آف دا ایجنڈا ہے۔ یعنی ایک اقدام کے بہت ساری ڈائمینشنز ہیں۔ اور پھر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اور ایسی ڈیولپمنٹ تب ہو رہی ہے جب غزہ کی جینوسائیڈ ابھی تک جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے بڑی ہیوملیشن جو ہے وہ OIC ورلڈ کے لیے ہو نہیں سکتی کہ ادھر جینوسائیڈ ابھی بھی جاری ہے، اس کو تو انہوں نے کیا رکوانا تھا؟ اسرائیل ان کے بارڈرز تک پہنچ رہا ہے اور ایسی ایسی حرکتیں کر رہا ہے، یہاں پر مزید خانہ جنگیاں چھیڑ رہا ہے، مزید ملکوں کو ڈسٹیبلائز کر رہا ہے، اور ان ملکوں کے بارڈرز تک پہنچ رہا ہے۔ اس سے بڑی کوئی ہیوملیشن OIC ورلڈ کے لیے ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈیسائسیولی جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف جب وہ کھڑا ہونا ہوگا۔ تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ غزہ پر سائلنس جو ہے اس کا نتیجہ نہ ہی پیس ہے، اس کا نتیجہ نہ ہی یہ ہے کہ اسرائیل پیچھے ہٹا ہے، اس کا نتیجہ نہ ہی یہ ہے کہ ریجن کوئی پازیٹیو ڈائریکشن میں جا رہا ہے، بلکہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسرائیل مزید جنگیں چھیڑ رہا ہے، امن کے لیے مزید وہ بڑا خطرہ بن چکا ہے، اور ان کے بارڈرز تک پہنچ کر ان کو براہ راست تھریٹ کر رہا ہے۔ تو ریجن نے پہلے بھی بہت بڑی غلطی کی ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی جو خاموشی ہے، ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ سٹیٹمنٹس اسرائیل کو نہیں روکیں گی، ان کو یہ جان لینا چاہیے، اور ملیٹریلی از دا اونلی آپشن کہ جس سے اسرائیل کو کنفرنٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور اگین اسرائیل اسی چیز کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ آپ سوچیں نا، ایک اسرائیل کسی سوچ کے ساتھ یہ سارا کچھ کر رہا ہے نا، کیا ایسی چیز ہے جو اتنے دھڑلے کے ساتھ وہ یہ سارا کچھ کرتا چلا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس کو ایک بات کی کنفرمیشن ہو گئی ہے کہ ان میں وہ دم خم نہیں ہے کہ یہ ملیٹریلی اسرائیل کے سامنے کھڑے ہوں گے، بس وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ باقی ڈپلومیٹک کیا ہے، اسرائیل کا امیج کیا ہے، دنیا کیا سوچ رہی ہے، پبلک اوپینین کیا ہے، اس سے اسرائیل کو فرق نہیں پڑتا۔ ان کو کم سے کم یہ تاثر تو دینا چاہیے کہ اپنی فوجیں تو ذرا بارڈرز پر لگائے نا، حملہ نہ کرے، تاثر دے دیں کہ ہم حملہ کر سکتے ہیں، تو پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ ویسٹ میں بڑی کھلبلی مچے گی، وگرنہ یہ اب دیکھیں نا براہ راست ترکی کے مفادات، سعودی عربیہ کے مفادات، مصر کے مفادات، سب جو ہے وہ اس سے متاثر ہونے ہیں۔ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ یہ ریکگنیشن ہے، یہ پرووکیٹو سٹیپ ہے، اور یہ پورے ریجن کی سٹیبلٹی کو خراب کر سکتا ہے، یعنی ریجن میں ایک نئی جنگ چھیڑ سکتا ہے۔ عرب لیگ تو جب ایران چیخ رہا تھا، جب حسن نصر اللہ یہ چیخ کر بتا رہے تھے کہ اگر ریزسٹنس کمزور ہوئی تو اس کی پرائس سارے پے کریں گے، تب ان کو اندازہ نہیں تھا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ پورا ریجن جو ہے وہ خطرے میں ہوگا۔ تو صومالی جو ایمبیسڈر ہیں ٹو ایجپٹ، انہوں نے کہا ہے کہ ارجنٹ عرب لیگ کی جو میٹنگ ہے وہ بلائی جائے، اور یہ جو ریکگنیشن ہے صومالی لینڈ کی، اس کو ریجیکٹ کیا جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس پر اب ڈیسائسیولی اقدام اٹھانا اور اپنی اس پریویس ٹریڈیشنل اور ڈیزاسٹرز اپروچ سے نکل آنا، یہ سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ ترکی کے فارن منسٹر نے
ہنگامی رابطے کیے ہیں. اس سے پہلے مصر نے کیا, ٹرکی کے فارن منسٹر نے مصر کے ساتھ رابطہ کیا, سعودی عربیہ کے ساتھ کیا, جارڈن کے ساتھ کیا اور صومالیہ کے ساتھ کیا, جس میں صومالیہ اور غزہ کی جو صورتحال ہے وہ ڈسکس ہوئی ہے. اسرائیل کو جب تک اس کے کرائمز پر اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرایا جاتا, اس کا نتیجہ پیس نہیں ہے, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ مزید جنگیں چھیڑنے, یعنی سارے کہہ رہے ہیں نا کہ صومالی لینڈ کا یہ اقدام جنگوں کی طرف لے کر جا رہا ہے. اچھا, اب انفارچونیٹلی ایک عرب ملک کا یہاں پر پھر نام آ رہا ہے کہ اسرائیل کا اس کے ساتھ کوارڈینیشن ہو سکتا ہے, اور یہ جو ریکگنیشن ہوئی ہے اس میں بھی اس کا ہاتھ ہو سکتا ہے کنونس کرنے میں. انفارچونیٹلی یہ ملک جو ہے وہ امارات ہے, اور صومالیہ آلریڈی امارات کے اوپر یہ الزام لگا رہا ہے کہ وہ صومالی لینڈ کی بیسز پورٹس کو استعمال کر رہا ہے ویپن کو سوڈان بھیجنے کے لیے. یو ای اور صومالیہ کے تعلقات آلریڈی خراب ہیں, تو یو ای وہاں پر آلریڈی موجود ہے. تو ابھی یہ خبریں چل رہی ہیں کہ کیا اس ریکگنیشن میں, کیونکہ یو ای اور اسرائیل بہت قریب ہیں, تو کیا اس میں ان کی کوئی کوارڈینیشن تھی یا نہیں, لیکن یہاں پر یو ای آلریڈی موجود ہے اور صومالیہ کو اس سے مسئلہ ہے. اگر اسرائیل اور یو ای ایک ہی پیج پر ہیں تو پھر وہ یمن میں ایک پیج پر ہیں, صومالی لینڈ میں ایک پیج پر ہیں, سوڈان میں ایک پیج پر ہیں. تو یہ جو سرد جنگ ہے پہلے سعودی عربیہ اور ایران کی تھی, تو یہاں پر سعودی عربیہ اور یو ای کی خدا نخواستہ یہ بڑھ سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ یو ای جو ہے وہ ڈائریکٹ پورٹس کو کنٹرول کر رہا ہے, اور ابھی ریسنٹلی یو ای نے صومالی لینڈ کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو وہاں پر ہوسٹ بھی کیا, جس پر صومالیہ کا بہت سخت ترین ریاکشن سامنے آیا, اور صومالیہ نے کہا کہ صومالی لینڈ کو ایک لاجسٹیکل ہب کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے ویپنز کو وہاں بھیجنے کے لیے سوڈان کے اندر. تو یہ بڑی یعنی کہ اچھی خبر بھی, تو یہ کوئی اچھی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. امارات کا نام جو ہے وہ کافی جگہوں پر, یمن میں بھی آ رہا ہے, ادھر سوڈان میں بھی آ رہا ہے. سوڈان کی گورنمنٹ یو ای کو اکیوز کر رہی ہے, اور اب صومالیہ کی گورنمنٹ بھی یو ای کو اکیوز کر رہی ہے. تو اب یہ خبریں ہیں کہ کیا یو ای اور اسرائیل, یعنی یو ای نے اسرائیل کو کنونس کیا یا کیا ہوا, کیا ان کا کوارڈینیشن تھا صومالی لینڈ کو, یعنی یو ای کا رد عمل ابھی آئے گا تو دیکھیں گے کیا وہ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں, کیا وہ اس ریکگنیشن کو ریجیکٹ کرتے ہیں. وہ خود بھی یعنی دا اونلی کنٹری جس نے صومالی لینڈ کے صدر کو بلایا ہے او آئی سی ورلڈ میں وہ یو ای ہے. بہرحال یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, اور یہی وہ فالٹ لائنز ہے جس کو اسرائیل ایکسپلائٹ کر رہا ہے. ادھر اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ کے سامنے نیتنیاہو انٹیلیجنس انفارمیشن رکھے گا حزب اللہ کے خلاف ٹو ایکسپینڈ آپریشنز, اور اسرائیل یہ کنسیڈر کرتا ہے کہ لیبنان پر حملہ ایران سے بھی زیادہ ضروری ہے. اسرائیلی میڈیا لیبنان پر حملہ ایران سے بھی پہلے کرنا ضروری ہے, اور ایک انٹیلیجنس انفارمیشن ٹرمپ کے سامنے رکھی جائے گی ٹرمپ کو کنونس کرنے کے لیے. ادھر ایران نے جو ہے وہ آئل ٹینکرز کو سیز کیا ہے اسٹریٹ آف ہرمز میں. بہت بڑی اسکلیشن کی طرف معاملات جا رہے ہیں. اسٹریٹ آف ہرمز میں ایران نے ٹینکر کو سیز کر لیا ہے. اللیجڈلی ریپورٹڈلی یہ امریکہ سے لنک یہ ویسل ہے, تو یہ ایران نے رسپونڈ کیا وہاں جو ان کے ٹینکرز پکڑے جا رہے ہیں. اور پھر خبر یہ آ رہی ہے کہ ایران اپنے جو وار شپس ہیں ان کو ڈپلائے کرنے جا رہا ہے, کہاں تک, ساؤتھ امریکہ تک. دیکھیں یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں, یہ بڑا فلیش پوائنٹ ہے ایک گلوبل وار کا, اتنی زیادہ, یعنی ایران کہاں ہے, ساؤتھ امریکہ میں. تو ایران کے جو وار شپس ہیں وہ ان کی کمرشل ویسلز کو یہاں سے اسکورٹ کرتے کرتے کہاں لے کر جائیں گے, ساؤتھ امریکہ تک لے کر جائیں گے, جہاں پر امریکہ نے بلاکڈ کیا ہوا ہے. صرف ایک واقعہ دیکھیں ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں. صومالی لینڈ کہاں تھا, کہیں خبروں میں تھا, 24 گھنٹے سے پہلے کہیں نہیں تھا نا, اچانک صومالی لینڈ سب سے بڑی خبر بن گیا, گریٹ گیم کا مرکز بن گیا, ٹھیک ہے نا, جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا. یعنی ہم ایسے حالات سے گزر رہے ہیں, کچھ پتا نہیں چلنا کہاں یہ ایک کلیش ہوا ایران اور امریکہ میں, یا وینزویلا اور امریکہ میں, اور معاملات کہاں گئے یہ پتہ بھی نہیں چلنا. سو یہ جو وار شپس ہیں لانگ رینج اسکارٹ مشنز کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں, اور کروز میزلز کے ساتھ اور لانچرز کے ساتھ اور اینٹی ایئر کرافٹ گنز اور ہیلی کاپٹر ڈیک کے ساتھ یہ لیس ہیں, اور بھرپور انداز میں جب وہ جواب دے سکتے ہیں. ایک کلیش اور معاملات کہاں جائیں گے. آئی آر جی نے کہا ہے کہ 12 دن کی جنگ کے اندر نیٹو کا جو سٹاک پائل ہے وہ ڈپلیٹ ہو گیا تھا, اور یہ جنگ ان کو بہت کاسٹلی ثابت ہوئی, کیونکہ سم ٹائم ان کو 1 سے 12 ملین ڈالر کا انٹرسپٹر میزل جب وہ فائر کرنا پڑتا تھا, اور ہمارا جو مثال تھا وہ $1 لاکھ کا تھا, ان کا 1 سے 12 ملین ڈالر کا, تو یہ بڑا کاسٹلی ان کے لیے ثابت ہوا. سو وی ہیو سو مچ پاور کہ ہمیں ملٹری نیوکلر کیپیبلٹی کی بھی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے. یہ کائنڈ آف انہوں نے کہا کہ ہماری کنونشنل پاور اتنی زیادہ ہے. اور پریزیڈنٹ مڈورو نے کہا کہ یو ایس کی جو ڈس انفارمیشن ہے دیٹ از ٹو پلنڈر وینزویلاز ویلتھ. خانہ جنگی ملک ٹوٹ رہے ہیں, دیکھیں نا دنیا بدل رہی ہے,
ملک ٹوٹ رہے ہیں, نئے بارڈرز بن رہے ہیں, کتنے رجیمز گر گئی, اور یہ جو سول وار ہے جو سوڈان میں جو کچھ ہو رہا ہے, یہ سمجھ لیں کہ بس اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے, ہوا ہے, اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن افسوس کہ OIC ورلڈ کی اور ریجنل کنٹریز کی خاموشی وہ جس بھی وجہ سے تھی, وہ کچھ کر نہیں سکتے یا کرنا چاہتے نہیں ہیں, جس بھی وجہ سے یہ تھا, اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلا کہ ہم کسی پیس کی طرف چلے گئے, کہ وہ خاموش بیٹھے رہے, اچھا مطلب ہم کچھ نہیں کریں گے تو معاملات اسرائیل رک جائے گا. نہیں, اس کا نتیجہ اپوزٹ نکل رہا ہے. ان ملکوں کو آگے آنا ہوگا اور ڈیسائسولی رسپونڈ کرنا ہوگا. اسرائیل کو صرف ایک ہی گھمنڈ ہے کہ یہ ملیٹریلی رسپونڈ نہیں کریں گے. اگر یہ صرف اپنا تاثر ہی بدل دیں, کم سے کم اپنی فوجوں کو موبلائز کر دیں, تو پھر امریکہ پر بھی پریشر بڑھے گا, یورپ کے اوپر بھی پریشر بڑھے گا کہ وہ اسرائیل کو لگام ڈالے. اس کے علاوہ کوئی اسرائیل کو لگام ڈالنے والا نہیں ہے. اچھا, اسی درمیان ٹرمپ نے ریجیکٹ کیا ہے. اس نے کہا میں اس کو ریکگنائز نہیں کرتا, اور ریجیکٹ کیا اس نے اس ریکگنیشن کو, لیکن کہا ہے کہ انڈر سٹڈی ہے, کیونکہ صومالی لینڈ نے امریکہ کو آفر کیا ہوا کہ ہم تمہیں یہاں پر پورٹ دیتے ہیں. تو یہ کوئی اتنا, یعنی اس کو کافی شیئر تو کیا جا رہا ہے, خبروں میں ہے کہ ٹرمپ نے ریجیکٹ کر دیا. سو ٹھیک ہے, لیکن امپورٹنٹ نہیں ہے, مطلب ٹرمپ نے ریجیکٹ کر دیا تو کیا کل کو ایکسیپٹ کر لے گا. ویسے بھی اصل میں امریکہ جو ہے وہ یہاں پر پورٹ کس کے خلاف لے گا؟ سعودی عربیہ کے خلاف لے گا. کس کے خلاف کس کے لے گا؟ آلریڈی ان کے سینکڑوں اڈے ہیں, وہ پورٹ جو ہے وہ اس کا کیا کریں گے, کس کے خلاف استعمال کریں گے؟ امپورٹنٹ چیز ہے نا. چائنا کے خلاف استعمال کریں گے, کس کے خلاف استعمال کریں گے؟ تو ویسے بھی اس سے عرب ملک جب وہ کافی زیادہ امریکہ سے ناراض ہو جائیں گے, ٹرکی, تو اس لیے وہ تھوڑا سا کریں ہم اس کو نہیں مانتے, یہ وہ سارا کر کے. تو بہرحال یہ اس وقت کے اہم ترین واقعات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.